बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है वो ज़ोरों पर है। 15 नवंबर को इलेक्शन होगा, वो संडे का दिन है और अभी तक की जो सूरत हाल है वो बेहतर जा रही है। अभी तक शायद उस तरह की सर्दी या मौसम अभी तक तब्दील नहीं हुआ। इसके साथ साथ एक तो आपने देखा होगा कि उससे पहले ही सूबे के हवाले से भी बात हो रही थी। तो गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बहुत ही अहमियत का अमल खित्ता है। इलेक्शन के बाद सूबे की बात हो रही है। अब उससे पहले अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त स्कर्दू डिवीज़न में वो मौजूद हैं और बड़ी डेप्थ में वो इस वक्त वहाँ पर जो है वो जो वहाँ पर उम्मीदवार हैं उनके साथ मौजूद हैं, कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम साहब। ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर इनकी गहरी नज़र है। इनसे आज जानेंगे, एक तो हम ओवरऑल देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का जो खित्ता है वो अहमियत का अमल तो है, लेकिन उसकी जो कुछ तफसीलात हैं कि द्यामर डिस्ट्रिक्ट, द्यामर जो डिवीज़न है उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, गिलगित डिवीज़न में कितनी हैं, स्कर्दू डिवीज़न में कितनी हैं, ये कब डिवीज़न्स बने हैं और आने वाले दिनों में ज़रा ये मज़ीद अहमियत हासिल करेगा। शायद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो आम लोग हैं उनको तो शायद इल्म नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनकी टोटल आबादी कितनी है, डिवीज़न कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इस वक्त टोटल सीट्स कितनी हैं। तो ये एक ज़रा बर्ड आई व्यू ज़रा इन पर डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके दावत का। और नवीद साहब, गिलगित बल्तिस्तान पे जब भी हम बात सुनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते का सुनते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं। जैसे आपने जिक्र किया 28,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ ये जो खित्ता है ये शुमाल में वाक़या है। गिलगित बल्तिस्तान 2009 के बाद पहले नार्दर्न एरिया था, गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो नाम दिया गया है। इसमें कुल 10 अज़ला हैं और 3 डिवीजन्स हैं इस वक्त। और जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, पहले कानून साज थी, अब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कहा जाता है। इसमें टोटल जो है वो 24 नशस्तें हैं, जिनमें से उसके अलावा जो है टोटल 33 से 24 जो है वो हल्के हैं, 6 जो है वो ख़वातीन के, 3 टेक्नोक्रेट के सीट्स हैं। और जहाँ तक डिवीजन्स के हवाले से बात करें तो 1972 में 1972 में जो है जो 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित, दियामिर और स्कर्दू 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उसके बाद ये 3 डिवीज़न में तकसीम हुए हैं। एक बल्तिस्तान डिवीज़न है, दियामिर डिवीज़न है और गिलगित डिवीज़न है। दियामिर डिवीज़न में अस्तोर और दियामिर जो है वो अजला शामिल है। उसके अलावा गिलगित में जो है डिस्ट्रिक्ट गिज़र भी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, हुंजा है डिस्ट्रिक्ट और नगर है। इसी तरह अगर उसमें स्कर्दू जो बल्तिस्तान डिवीज़न है उसमें ज़िला स्कर्दू है, घांचे है और खरमंग है, शिगर है। ये थोड़ी सी एक डिवीजन्स के हवाले से और अज़ला के हवाले से। और इस हवाले से अगर हम इलेक्शन के हवाले से हम देखें तो टोटल जो है वो जो 24 सीट्स जो मुश्तमिल है उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो बल्तिस्तान डिवीज़न में है, जिसमें करीबन जो है 9 सीट्स जो है वो बल्तिस्तान डिवीज़न में है। और इसके अलावा जो है जब गिलगित डिवीज़न दूसरे नंबर पे जो है गिलगित डिवीज़न है। गिलगित डिवीज़न के पास जी सीट्स के हवाले से जहां बात करें डिवीज़न वाइज तो बल्तिस्तान डिवीज़न में जो है वो 9 सीटें हैं और इसके साथ साथ गिलगित डिवीज़न है उसमें भी 9 सीटें हैं और दियामिर डिवीज़न में जो है वो 6 सीटें हैं। GBLA 1 जो है स्टार्ट होता है गिलगित डिवीज़न से, उसके बाद GBLA 7 जो है वो बल्तिस्तान डिवीज़न से स्टार्ट होता है और फिर जो है वो डिवीज़न वाइज चलता रहता है। आगे चल के गिज़र में जो है वो 19 से 20 तक, फिर 20 से 21 तक, 21 से फिर 24 तक जो है वो फिर गांचे आता है। और इस हवाले से अगर हम बात करें अपने सबसे बड़े डिवीज़न की, तो सबसे बड़ा डिवीज़न जो है बल्तिस्तान डिवीज़न है। बल्तिस्तान डिवीज़न में जो है वो 4 अज़ला शामिल होते हैं। स्कर्दू है आपका, खरमंग है और शिगर है और गांचे है। जी नबी साहब। बिल्कुल, देखें एक तो ये है कि
ہمیں تو چلو جانے کا موقع ملا, بہت دفعہ گئے, کام کرنے کا موقع ملا. 2015 کا جو الیکشن ہے وہ ہم نے آبزرو بھی کیا, 2009 میں بھی, مطلب ہم 2006-07 سے ہی گلگت بلتستان کے بارے میں سن بھی رہے تھے. ہمارے کئی جو ہے وہ لوگ دوست بھی تھے جو گلگت بلتستان کے تھے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں موقع ملا. لیکن بہت سے ایسے اضلاع ہیں ایون پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا, جو صوبے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان کے حوالے سے عوام شاید اس طریقے سے اویئرنیس نہیں ہے. ایون اسلام آباد میں کچھ آپ لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ایک تو یہ ہمیں تو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے گلدستے کی مانند رکھتا ہے, جہاں پہ مختلف لینگویجز موجود ہیں, مختلف کلچرز موجود ہیں, اور یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے گلگت بلتستان کی. آنے والے الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر ہم شروع کریں, ظاہر ہے جیسے ہم نے بات کی کہ گلگت جو ڈویژن ہے اس کی 9 سیٹس ہیں, پھر بلتستان ڈویژن کے بھی 9 ہیں, اور دیامر کی 6 ہیں. ہم اگر آج بات کر لیتے ہیں جو بلتستان ڈویژن میں, اگر ہم ادھر حلقہ 1, 2 اور 3 کی بات کریں GBLA کی, تو ظاہر ہے یہ بڑی اہمیت کے عمل ہے. یہاں پر حلقہ 1 کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے صدر جو ہیں یہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, یعنی یہ بڑے پروفائل میں آپ کو بتا رہا ہوں. حلقہ 2 میں جائیں تو آپ کو 3 بڑے پروفائل نظر آئیں گے, جس میں پیپلز پارٹی کے نون لیگ ہے, اور پھر PTI کے PTI کے جنرل سیکرٹری ہیں, نون لیگ کے ظاہر سابق CM ہیں, اسی طرح جو جمیل ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہے. یعنی یہ پھر حلقہ 3 کی بات کریں تو وہ مرحوم سید جعفر شاہ جو تھے ان کے صاحبزادے بھی میدان میں ہیں, ڈاکٹر اقبال کی بات بھی ہو رہی ہے. اسکردو کے حوالے سے بات کریں تو وہ سابق CM ہیں, یعنی 2009 سے لے کر 15 تک وہ CM رہے ہیں. وہاں زکریہ بھی موجود ہیں, وہاں نون لیگ کے تابان بھی موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اسکردو کا حلقہ جو ہے, یعنی 7 GBLA کی بات کریں تو وہاں صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی نوید صاحب, اس طرح ہے کہ آپ نے بالکل اچھا تجزیہ کیا, اسپیشلی جو گلگت کے جو 3 حلقے ہیں, یقیناً اس دفعہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن پہلے سے بہت زیادہ دلچسپ ہیں, اس لیے کہ وہاں پر ایک تو جو صوبہ دینے کی بات ہو رہی ہے, آگے جا کے ان کو اسٹریم لائن کرنے کی بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کو, اس حوالے سے جو وفاقی پارٹیاں ہیں وہ بھی جو ہے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ قریباً اس سخت ویدر کنڈیشن میں بھی گلگت بلتستان میں کوئی 20 سے 22 دنوں کا ان کا پلان ہے, اور ایک تحصیل ایک کارنر میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ, کتنی دلچسپی لے رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں. جہاں تک اسکردو 1 GBLA 7 کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اگر ہم آج اس کے فیکٹس فگرز میں کچھ بیک گراؤنڈ میں تاریخی اس کے پس منظر کا اگر جائزہ لیں تو نوید صاحب 1994 میں اگر اس کے بعد میرے پاس ڈیٹا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں آپ کے سامعین کو بھی, کہ 1994 میں سب سے پہلے غلام حسین صاحب جو ہے اور سعید مہدی شاہ صاحب, اور جو ہے غلام حسین صاحب 1994 میں یہاں سے جیتے ہیں, اور اس کے بعد 1999 میں جو ہے وہ سید مہدی شاہ صاحب جو ہے وہ الیکشن جو ہے جیتنے میں کامیاب ہوئے اسکردو 1 سے. اور اس کے بعد جو 2004 کے عام انتخابات میں وہ وزیر ولایت علی صاحب مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ جو ہے الیکشن لڑے تھے, اور وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد 2009 میں گلگت بلتستان کو صوبائی سیٹ اپ کا درجہ دیا گیا, صوبائی وزراء اور وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ دی گئی. تو اس سیٹ اپ میں پھر مزید جو ہے الیکشن میں اور الیکشن انتخابات میں, عام انتخابات میں دلچسپیاں بڑھنے لگی وفاقی پارٹیوں کے بھی. اس میں کل جو اس وقت ووٹرز کی تعداد تھی وہ 28,010 ووٹرز رجسٹرڈ تھے اسکردو 1 GBLA 7 کے, جن میں سے 11,584 خواتین ووٹرز اور 16,426 جو ہے وہ مرد ووٹر رجسٹرڈ تھے. یہ 2004 کی بات کریں آپ؟ یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, 2009 میں. اور اس وقت جو ہے 2009 کا الیکشن بہت اہمیت کا حامل تھا, کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے صوبائی سیٹ اپ جو ہے وہ دیا گیا تھا. اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے, جو موجودہ نہیں سابق جو اسپیکر فدا ناشاد صاحب تھے وہ اس حلقے سے لڑے ہیں الیکشن, اور زکریہ خان صاحب تھے اور مہدی شاہ صاحب جو گنے چنے بڑے نام تھے وہ اس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں. اور جو سابق اسپیکر فدا ناشاد صاحب
ان کو صرف 286 ووٹ ملے تھے اس حلقے سے، اور راجہ زکریا صاحب اس کو 1190 ووٹ حاصل ہوئے تھے 2009 میں، اور مہدی شاہ صاحب جو کہ ونر تھے اس وقت 2009 کے الیکشن میں جیتے تھے اور اس کے بعد سی ایم منتخب ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے 6697 ووٹ حاصل کیے تھے، اور کل جو ہے اس وقت جو ہے تقریباً 10,200 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، جو کہ فیصد بنتا ہے 36.4% اوسط ووٹ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوید صاحب جب ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ آگے الیکشن 2015 کی طرف، مہدی شاہ صاحب چونکہ وزیر اعلیٰ بنے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی 2005 کے بعد، اس کے بعد جو ہے کافی مشکلات آئی 2009 کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جس میں بدترین سیلاب کا دور تھا اور کچھ وہاں پر انسیڈنٹس ہوئے، جو فرقہ واریت جو ہے قتل عام ہوا، جو بھی مس ہیپس بڑی ہوئی ہیں مہدی شاہ صاحب کے دور میں، اور جس کی وجہ سے ان کو 2015 میں ہے خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ 2015 میں یہاں پر نوید صاحب ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کروں گا کہ پہلے 2009 میں جو ہے وہ 1 پرسن 1 ووٹ نہیں تھا، وہاں پر یہ تھا مختلف کنیکٹڈ ایریاز تھے، تو کسی کی جو ہے رجسٹرڈ ووٹ دوسرے حلقے میں بھی تھا، یہاں بھی تھا، جہاں مرضی ہے وہ دے سکتے تھے۔ 2015 میں 1 ووٹ فار 1 پرسن الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ، جی 1 ووٹ فار 1 پرسن کیا، تو یہاں پر کل ووٹ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہوئی 16,484، جبکہ پہلے 28,000 تھے۔ 1 ووٹ فار 1 پرسن میں 16,484 رجسٹرڈ ووٹ رہے، جس میں خواتین جو ہے وہ 7,613 رجسٹرڈ ووٹ رہا، اور مرد 8,817 ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے۔ اور اس میں جو ہے جو 2015 کے الیکشن میں جو بڑی دلچسپ بات آتی ہے وہ ہے مہدی شاہ صاحب کے بہت خاص بہت بڑے سپورٹر جو موجودہ گورنر ہیں راجہ جلال مقپون صاحب، وہ ان کے بہت قریبی اور بہت بڑے سپورٹر تھے۔ انہوں نے الیکشن سے کچھ دن پہلے جو ہے مہدی شاہ صاحب سے بغاوت کر لی، اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی جو صدارت کی سیٹ ہے گلگت بلتستان کی تھی وہ سنبھال لی۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے ان کو پھر 2015 کے الیکشن میں ٹکٹ بھی دیا گیا، اور 2015 کے الیکشن میں جو 3-4 بڑے نام تھے، ان میں مہدی شاہ صاحب، راجہ جلال صاحب اور حاجی اکبر تابان صاحب، سینئر وزیر بھی رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے دور میں، ان تینوں کے درمیان مقابلہ رہا، جس میں سے مہدی شاہ صاحب کو صرف 2709 ووٹ پڑے ہیں 2015 کے الیکشن میں۔ اس کے بعد جو مقابلہ رہا وہ پورے 2015 کے پورے الیکشن میں 24 حلقوں میں سب سے جو ٹف مقابلہ جو ہے وہ حاجی اکبر تابان صاحب اور جو موجودہ گورنر مقپون صاحب کے راجہ جلال حسین مقپون صاحب کے درمیان رہا، جس میں متعدد بار جو ہے ووٹس کی گنتی کی گئی، اور صرف ایک ووٹ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بالآخر جو ہے 3,330 ووٹ لے کے راجہ جلال حسین مقپون صاحب جو ہے وہ رنر اپ رہے، اور 3,331 ووٹ لے کر حاجی اکبر تابان صاحب جو ہے وہ جیت گئے الیکشن۔ یہاں پہ ایک بات بھی ہوئی تھی کہ جی اس وقت گورنر تھے برجیس طاہر، انہوں نے جو ہے وہ یہ حلقہ جو تھا وہ یعنی گورنر جو اس وقت کے موجود ہیں وہ الیکشن تو جیت گئے تھے، لیکن وہاں کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس نے 2 ووٹ چبائے تھے۔ یہ جو کچھ کیا سرائی موجود تھی، اس میں کتنی ایک صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نوید صاحب، اس میں یہ کافی اس کے بعد الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، اور بھی کچھ الزامات لگائے گئے، جس پہ راجہ جلال صاحب کے پاس آپشن تھا کہ وہ کورٹ کا رستہ اختیار کر سکتے تھے، اور وہ اس طرف نہیں گئے۔ تو ظاہری بات ہے اگر تو کوئی صداقت ہوتی یا کوئی اس الزام میں جان ہوتی تو پھر وہ آگے جاتے، کورٹ کا رخ کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ابھی کیا صورتحال ہے ابھی حلقہ 7 میں؟ کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ بڑی، ہم نے دیکھا وہ ٹف مقابلہ تھا جو اس وقت گورنر ہیں ان کے بھائی کے درمیان اور راجہ زکریا کے درمیان۔ تو زکریا جو ہیں وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، پھر جو سابق سی ایم ہیں مہدی شاہ وہ بھی الیکشن میں ہیں، مسلم لیگ نون کے سابق وزیر وہ بھی الیکشن میں ہیں، اور دیگر ظاہر آزاد حیثیت میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت پوزیشن کس کی بہتر ہے؟ ظاہر ہے اب تقریباً 17-18 دن ہی باقی رہ گئے ہیں اوور آل، تو کیا پوزیشن ہے اس وقت؟
دیکھیں نوید صاحب، میں آپ کے نقطے کی طرف آنے سے پہلے جو ایک جو فیکٹس فگرز کا تھا وہ میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 17,127 ووٹ جو ہے وہ اس دفعہ رجسٹرڈ ووٹ ہے حلقہ 1 سکردو کے 2020 میں. جی 2020 میں 17,127 ووٹ، جس میں سے مرد کے 9,222 یعنی 9,222 ووٹ مرد کے رجسٹرڈ ہیں اور 7,905 ووٹرز ہیں وہ خواتین ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹوٹل 28 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 28 مرد کے 28 خواتین کے پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پہلے ہی کہ مہدی شاہ صاحب، زکریا خان مقپون صاحب اور محمد عباس صاحب بھی ہیں، سید محمد بھی ہیں MQM کے ٹکٹ پہ اور اسلامی تحریک کے ٹکٹ پہ، اور حاجی اکبر تابان صاحب بھی موجود ہیں. تو ان کے درمیان کانٹہ دار مقابلہ ضرور ہوگا، کیونکہ مہدی شاہ صاحب کو ایک ایج حاصل ہے، وہ ہے کہ وہ پورے 5 سال حلقے میں رہے ہیں، اور اپوزیشن کا ایج جو ہے الٹیمیٹلی وہ حاصل ہوتا ہے اگلے الیکشن میں. حاجی اکبر تابان صاحب کیونکہ حکومت پہ رہے ہیں تھوڑا سا نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے زکریا خان صاحب کے لیے جو ہے وہ وفاق میں حکومت ہے، اس لیے ان کو ایج حاصل ہوگا. تو مین وائل جو ہے وہ جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ زکریا خان صاحب اور مہدی شاہ صاحب کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اسلامی تحریک کے ہیں غلام عباس صاحب اور MQM کے سید محمد صاحب اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر میں جا کے جو کچھ جو ہے آخری لمحات میں لوگ جو ہے کس طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آخری 1-2 دن میں ہی ابھی تک تو تقریباً سچویشن ہے وہ 50-50 ہی ہے کہ آخری دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے جو اس وقت وہاں پر مہدی شاہ صاحب ہیں اور زکریا خان صاحب ہیں، مہدی شاہ صاحب کو یہ ایج ضرور ملے گا کہ آپ کی نظر میں کہ بلاول بھٹو وہاں پر موجود ہیں اس وقت بلتستان ڈویژن میں، اور وہ کارنر میٹنگز جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں. جب ڈیفینیٹلی ایک مین لیڈرشپ چیئرمین پارٹی کا وہاں بیٹھے گا تو یہی چیز ہمیں دوسری پارٹیز میں نظر نہیں آتی. نہ تو عمران خان نے جانا ہے اور نہ ہی کسی اور تحریک انصاف کے سینئر ممبر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک وہ اس کی کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے. ظاہر ہے اب الیکشن بھی نزدیک ہیں اور مسلم لیگ نون کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو زکریا خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ سید جعفر شاہ گروپ کے وہ ہیں اور وہ مرحوم سید جعفر شاہ ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ ان کو ایک نقصان ہو سکتا ہے اس بات کا. دیکھیں یہ نوید صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل ہے کہ بلاول صاحب نے آخری لمحات میں آگے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ایون اتنے جو ہے ٹف ویدر کنڈیشنز ہے پھر بھی وہ ایک تحصیل ایک میٹنگ کو جو ہے کارنر میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، جس کا پورے گلگت بلتستان میں اب جو ہے پیپلز پارٹی کا گراف بڑھنے لگا ہے. بدقسمتی سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف شروع سے ہی کوئی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے ان کی وفاق سے. تو ان کو چلیں وزیر اعظم جو آفس ہولڈرز ہیں ان کو تو منع کیا الیکشن کے کمیشن کی طرف سے، لیکن جو دوسرے ان کے تنظیمی معاملات دیکھتے ہیں، سیف اللہ خان نیازی صاحب ہیں، ارشد داد صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، ان میں سے کسی آفیشیل نے ابھی تک دورہ نہیں کیا، کمپین میں حصہ نہیں لیا. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سنجیدہ ہے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے الیکشن میں. اور جہاں تک آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا زکریا خان صاحب کا جو وابستگی تھی ان کی مرحوم شاہ صاحب سے، میرے خیال سے اب جو ہے آخری دنوں میں مرکز کی طرف سے کچھ ان کو گورنر صاحب کو بھی اور دوسرے جتنے بھی ان کے تنظیمی عہدیدار ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اب آپ گروپ بندیاں خدا کے لیے چھوڑ دیں اور ہمیں حکومت بنا کر دیں. اب ان کے لیے لازمی بات ہے کچھ آخر میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آپس میں اختلافات کو بھلا کے الیکشن کو سنجیدگی سے مل کے لینا ہوگا، ورنہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پالا کتنا بھاری ہو رہا ہے. ابھی تک اگر صورتحال کے کو جائزہ لیں تو آپ کے نظر میں ابھی اگر ہم فرسٹ 3 پوزیشن میں دیکھیں تو کون سی پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، PTI نظر آ رہی ہے؟ آج تک کی صورتحال میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نوید صاحب، اس سے پہلے کہ اگر ہم الیکشنز کو سامنے رکھیں، جو پریویس ٹریک ریکارڈ کا دیکھیں تو اس میں وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے اس کو وہاں پہ پذیرائی ملتی ضرور ہے، لیکن اس دفعہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہے، تبدیل ہے. وہ اس وجہ سے کہ
پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دلچسپی لے رہی ہے سب سے زیادہ, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کیونکہ وفاق میں ہی ان کے لیڈرشپ جو ہے کچھ مسئلوں میں, بڑے بڑے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہاں توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. اور دوسرا وہ پریویس جو ہے حکومت میں رہی ہے, اور جو بھی حکومت میں رہتی ہے اس کو اگلے الیکشن کتنے ٹف ہوتے ہیں, اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ گراف تھوڑا سا ڈاؤن جا رہا ہے. اور پیپلز اور نون لیگ کے بارے میں جو ان کے سابق سی ایم ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے 6-7 وزیر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پر جو ہے وہ ان کو تحریک انصاف میں شامل کرایا تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا تھا, یا ظاہر ہے اب مفادات کی سیاست ہوتی ہے, ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں کام ہونا چاہیے, اور جو گورنمنٹ وفاق میں ہوگی تو وہ ایک اس کی طرف, ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ 3 میں جو ڈاکٹر اقبال ہیں وہ کس طریقے سے شامل ہوئے اور کس نے ان کو شامل کرایا زبردستی, اور ابھی کیا پوزیشن ہے آپ کے سامنے؟ نہیں دیکھیے نوید صاحب, یہ ایک میرے خیال سے یہ ایک محض الزام ہی ہو سکتا ہے. 2015 میں بہت سارے ایسے الیکٹیبلز تھے یا کینڈیڈیٹس تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, تو اس وقت کس ایجنسی نے یا پھر کس پاور نے جو ہے ان کو نون لیگ میں شامل کروایا تھا. لیکن یہ ایک الزام ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو جتنے بھی یہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے, جو پارٹی تھوڑی سی مضبوط ہو یا پھر جو آنے والے الیکشن میں جیتنے کے چانسز رکھتی ہو, تو اس طرف عموماً یہ الیکٹیبلز کا جو ہے سفر وہ جاری رہتا ہے. گلگت بلتستان میں کیونکہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس لیے بہت سارے لوگوں کے اپنے مفادات وہاں سے جڑے ہوتے ہیں, اور یہ امیدواروں کے یہ پھر اس طرف کوچ کر جاتا ہے. یہ ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ چیک کریں, 5 دفعہ 6 دفعہ انہوں نے پارٹیاں بدلی ہوئی ہوتی, تو اس وقت بھی کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پکڑ کے پارٹیاں تبدیل کروائی تھی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آخری کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے آج اپنے بڑی ڈیٹیل سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اسکردو کا جو حلقہ 7 ہے اس کے والے سے بات کی ہے. آنے والے دنوں میں ہم ذرا مزید باقی حلقوں میں بھی بات کریں گے, اور خصوصی طور پر جو گزر کے حوالے سے کہ ڈسٹرکٹ گزر میں جو حلقہ 19, 20, 21 سے وہاں کی کیا صورتحال ہے, اور جو دیامر کا جو ڈویژن ہے اس میں. لیکن حلقہ 3 کے حوالے سے مجھے ذرا بتائیے گا, کیونکہ ٹکٹ کی تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی, ابھی لوگ ٹکٹ دیکھ رہے ہیں. باقی اگر ہم ریسٹ آف دی جو 23 حلقے ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ ٹکٹ کی تقسیم ہو چکی ہے. اب بات ہو رہی ہے وہاں پر کہ ڈاکٹر اقبال بھی امیدوار ہیں, اور سید جعفر شاہ کے جو صاحبزادے ہیں سید سہیل عباس وہ بھی امیدوار ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹکٹ لینے میں کون کامیاب ہوگا, اور اگر ٹکٹ لینے میں ڈاکٹر اقبال کامیاب ہوتے ہیں تو دوسری طرف نظر کیا آ رہا ہے, اور اگر سید سہیل عباس ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر اقبال صاحب قریباً جو ہے وہ 2 دفعہ اسمبلی میں رہے ہیں, بڑے ابھی سابق جو ہے وہ وفاقی صوبائی وزیر بھی رہے ہیں سابقہ حکومت میں, وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہاں پر حلقے میں ایند رہتے ہیں. انہوں نے آخر میں آ کر, بلکہ لاسٹ ٹائم میری ان سے گفتگو ہوئی تھی کسی انٹرویو میں ہی, انہوں نے جب مرحوم شاہ صاحب زندہ تھے, حیات تھے, تو تب بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے آفر ہوئی ہے لیکن میں نہیں گیا ہوں. تب آزاد الیکشن لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد جب یہ مرحوم شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے, اور وہ بھی جو ہے آپ کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں. تو کوئی نہ کوئی کہیں سے گرین سگنل ضرور ملا ہوگا, جس کی وجہ سے کہیں سے شیورٹی ٹکٹ کی ملی ہوگی, جس کی وجہ سے اقبال صاحب نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہوگی. تو میرے خیال سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی عوام کیا سمجھتی ہے؟ ایک ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک ظاہر ان کے حلقے کا سید جعفر شاہ ان کے حلقے سے تھے, اور ظاہر وہ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ بڑی قدر کرتے تھے ان کی, اور اس کے باوجود جس دن ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اسی دن ان کی اسلام آباد میں آنا یا اگلے دن آنا, اور تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی تو سوال اٹھ گئے کہ انہوں نے 3 دن تک سوگ, جو دیگر جماعتوں نے وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو سابق سی ایم ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ودرا کر دیں گے اگر سید شاہ صاحب کی فیملی سے کوئی بندہ آتا ہے. اس صورتحال میں فوراً ان کو اتنا بڑا فیصلہ لینا چاہیے تھا ویسے؟ نہیں دیکھیں نوید صاحب, بالکل یہ اس فیصلے پہ ان کو بہت ساری تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے سوشل میڈیا پہ, مختلف جو ہے حلقوں میں, ایون تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں نے اس کی شدید جو ہے مذمت کی ہے. تو یہ وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا جس ٹائم پہ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہو. تو اس وجہ سے نو ڈاؤٹ شاہ صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی ایک ریپوٹیشن ہے اپنے حلقے میں, وہ ایک بہت سینئر سیاستدان رہے ہیں, تقریباً 80s سے وہ رہے ہیں حلقے میں ان رہے ہیں,
ان کی ان کا گراف ہے. تو ظاہری بات ہے اگر تو ہمدردی ساری جو ہے ایک تو ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ ان کے حلقے کے عوام کی جو ہے وہ ہمدردی بہت زیادہ ہے. اگر کوئی تحریک انصاف اس طرح کا فیصلہ لیتی ہے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور مجھے اس سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس طرح کے فیصلے لیتی ہے جو کہ آپ کے سامنے فدا نشاط صاحب کا فیصلہ ہے. اور ہم تو ادھر پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے PID میں, تو وہاں پر آخر میں جب ارشد داد صاحب نے اناؤنس کیا تبھی پتہ چلی یہ خبر. تو اس سے پہلے تو وہ ٹکٹ کے لیے نون لیگ میں بھی اپلائی کیا تھا انہوں نے. تو حالانکہ ابھی سٹنگ اسپیکر بھی ابھی بھی ان کا عہدہ ہے جس کے لیے اس دن اپنے سابق CM حافظ حفیظ صاحب نے ان کو تنقید بھی کی تھی کہ سیٹ چھوڑ دیں. تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ کے حوالے سے حلقہ 3 میں کوئی بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. بالکل. اگر وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ الیکشن نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کس حد تک تحریک انصاف کو نقصان ہوگا؟ اور اگر ٹکٹ سید سہیل عباس کو ملتا ہے تو ڈاکٹر اقبال پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا ودرا کریں گے؟ نہیں, ڈاکٹر اقبال الیکشن پہلے ہی انہوں نے شاہ صاحب کے, جب میں نے ان سے ایک نجی گفتگو میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ ودرا کیوں نہیں کرتے, اگر آپ, وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب کی میں قدر کرتا ہوں, بہت محترم ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب کے لیے آپ ڈرا کیوں نہیں کرتے الیکشن؟ تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں, میں نے اپنا جو پورا حلقے کا میرا جو ہے وہ پورا 5 سال کا ہمارا جو کورس ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور آخر میں امتحان کا یہ ایک ہی دن ہوتا ہے الیکشن, اور وہ امتحان جو ہے میں دینا چاہتا ہوں, ہر کینڈیڈیٹ کی خواہش ہوتی ہے, اس لیے میں آزاد الیکشن میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. تو وہ الیکشن کی طرف تو 100% ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ انہوں نے لڑنا ہی, اگر ٹکٹ کا نہیں بنتا ہے تو آزاد میں. تو میرے خیال سے ان کی جو ہے سینٹرل PTI کے ساتھ کوئی سمبند بنا ہوگا تب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا, وہ بھی اتنی مشکل ٹائم پہ جب ان کو اتنا تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میرے خیال سے اگر تو پاکستان تحریک انصاف اقبال صاحب کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو حلقے میں ظاہری بات ہے جعفر شاہ صاحب کا جو گراف ہے وہ سارا جو ہے وہ ان کے بلکہ لینے کے دینے پڑ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے پلڑے میں نہیں جا سکتا ہے. حلقہ, آخری کوسچن میرا یہی ہوگا آپ سے کہ حلقہ 1-2 بھی بڑی اہمیت کا عمل ہے. حلقہ 1 میں تحریک پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, وہاں پر ایڈوکیٹ امجد ہیں. حلقہ 2 میں جو ہے وہ تینوں بڑی جو ہے وہ پارٹیز کی جو ہے وہ ایک جنرل سیکرٹری ہیں فتح اللہ, اور ایک سابق CM ہیں حفیظ الرحمان, اور تیسرا جمیل احمد ہیں. وہ یہ تینوں جو ہے وہ اہل سنت بھی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے. کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے حلقہ 2 میں اور حلقہ 1 میں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پارٹیز موجود ہیں انہی میں سے کوئی نکالے گا؟ دیکھیں, حلقہ 2 کی جہاں تک بات کریں, بالکل اپنے بہت مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہے, بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی حلقہ 2 بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کسی اور پروگرام میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. جمیل صاحب جو ہے وہ بھی مضبوط امیدوار, 2 دفعہ جو ہے وہ رنر اپ رہے ہیں اور بڑے اچھے کلوز مارجن پہ آئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے فتح اللہ خان صاحب جو ہے وہ وفاقی پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے یہاں پر, اس کے سیکرٹری جنرل ہیں وہاں کے, اور اس کے ساتھ جو ہے تیسرے سابق CM حافظ حفیظ صاحب ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں ایج حاصل ضرور ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے, اور جو بھی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اس کو اگلے انتخابات میں ایک ایج ضرور ملتا ہے اپوزیشن میں رہنے کا, ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان ہے. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ وفاق میں ضرور ہے, تو جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر ایج مل سکتا ہے. تو بالآخر جو ہے میرے خیال سے بڑا سخت مقابلہ ہوگا, کیونکہ حافظ حفیظ صاحب اسی حلقے سے ہیں اور CM بھی رہے ہیں, بہت ان کی فالوئنگ ہے, بہت پرانے ان کے جو مرحوم بھائی صاحب تھے وہ بھی وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں, بہت گڑھ ہے ایک قسم کا کہا جائے ان کے فیملی کا. تو اس میں میرے خیال سے ان تینوں میں ہی کوئی کامیاب ہوگا, اور بالآخر جو ہے میں اس میں ابھی تک ایک کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتا, لیکن یہ ہے کہ مقابلہ سخت ضرور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آج ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنی تھی کہ حلقہ 7 جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا عمل ہے, وہاں پہ بھی سابق CM جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس وقت بلتستان ڈویژن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو وہاں پر موجود ہیں.
اس کے بعد ظاہر ہے وہ مختلف باقی ڈویژنز میں بھی جائیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو صرف پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ گلگت بلتستان کو صحیح معنی میں اگر ہم کہیں کہ تو وہ وہاں پر الیکشن کی کمپین کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی شاید یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ پہلے وہاں پر اقتدار میں رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی، اور پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ فیڈرل میں وزیر ہیں علی امین گنڈا پور، ظاہر ہے ان کا جو رویہ ہے اور سیف اللہ نیازی کا بھی جو رویہ ہے وہ اندازہ یہی لگا رہا ہے کہ وہ شاید ان کے پاس جو تجربہ ہے وہ نہیں ہے، اور دوسری بات جو جس طریقے سے وہاں کا تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور کمپین میں ظاہر ہے ابھی تک چیزیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ آنے والے مزید جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک آپ کے دوبارہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔